ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله نبيه وخليله وحبيبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد The verse of the Quran which I have recited by the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala, in which Allah Azza wa Jal has mentioned the way to have a good end in this life, because all what matters is that how your affairs end in this life. It doesn't matter what happened in the beginning, what happened in the middle. All that matters is what happens in the end. As we know and we hear from our own experiences and the sayings of the others, there are many people who mention their good times which they spent in Deen and with Allah Azza wa Jal in their lifetimes, in their early age or their youthful age or other parts of their age. So you hear them that when I was young, I used to have a good relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. When I was young, I used to pray in such a way. There was a time that when I was on the track, on the right track, but unfortunately
that these people cannot rely on those episodes and those parts of their lives which they think they had a good relationship and they were obedient servants of Allah Azza wa Jal. What matters is how things do end. Because the devil and shaitan had a good time for very long periods of time. And from many dimensions, from physically, spiritually, he was enjoying. But because he is doomed and he had a bad end, and at the end he disobeyed Allah and displeased Allah, so what he is going to count is that part, not the part what he was before, not the part when he was very close, but what he is going to count is the part which he spent lastly in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is why the awliya Allah and salihin, they fear Allah Azza wa Jal. Whilst normal people think that why these people are so pious, awliya and salihin, they are so pious, why are they so worried? Why do they worry about their sin? Why do they worry about their life in the hereafter? The answer is very, very simple, that in their eyes, in their sight, there are lives of many people who had a very good times in their own sight, in the closeness of Allah, be it shaitan, and there are many, many examples from human beings as well. شیطان تو ہے وہ جنات میں سے، تو ایک وقت تھا وہ بڑا نیک بندہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو. اسی طرح بہت سارے انسان وہ بھی اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ ہم جب بچپن میں ہم بڑے نیک تھے، ہم جب جوان تھے بڑی اذانیں دیتے تھے، بڑی نعتیں پڑھتے تھے، بڑا صدقہ کرتے تھے، بڑے خیرات کرتے تھے، بڑا ذکر کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب اللہ پاک ان باتوں کو نہیں دیکھے گا. اللہ پاک کو دیکھے گا کہ یہ بندہ اب کیا کر رہا ہے اور اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے. So what matters is how matters end, and how matters end has a relationship with what you are doing now. What you are doing now, because a person who will preserve his now, he will inshallah have a good end. Because the now one day is going to turn to the last time and the last breath. تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا اخیر اچھا ہو، وہ اب کا جو گھنٹہ گزر رہا ہے، آج کا جو دن گزر رہا ہے، اس کی فکر کرے. اگر وہ اس کی فکر کر لے کہ میرا آج کا گھنٹہ جو اب کا ٹائم ہے، جو اب وقت میرا کس طرح گزرا ہے، اس گھنٹے میں جو اس طرح حفاظت کرے گا، تو ایک دن یہی گھنٹہ اس کا آخری گھنٹہ بن جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہوا ہے کہ اس کا خاتمہ کس طرح ہو. مثلاً دیکھیں اللہ پاک فرمائے اس آیت میں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، او the people who have believed، اتقوا اللہ، practice taqwa. Practice taqwa, and as I have mentioned to you before as well, the most comprehensive definition of taqwa is inwardly and outwardly following the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کوئی بندہ پوچھے تقوی کیا ہے، وہ اللہ کا خوف ہے. ہاں وہ ہے، لیکن وہ ایک جز ہے تقوی کا، ایک پارٹ ہے تقوی کا. دس از اے پارٹ آف تقوی. وہ نیکی کرنا ہے،
ہاں وہ ہے، لیکن وہ پارٹ ہے تقوی کا. وہ گناہ سے پرہیز کرنا ہے، ہاں وہ بھی پارٹ ہے تقوی، دیٹ از اے پارٹ آف تقوی. لیکن پورا تقوی کیا ہے؟ وہ ہے حضور علیہ السلام کی باطنی اور ظاہری زندگی کو اپنانا. کیونکہ آپ علیہ السلام سے زیادہ متقی نہ آج تک کوئی پیدا ہوا اور نہ ہے اور نہ ہوگا. خود حضور علیہ السلام نے فرمایا، پروفیٹ علیہ السلام said, I am the most knowledgeable about Allah. میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. تو آپ علیہ السلام سے زیادہ متقی کوئی نہیں. تو پھر جب یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر تقوی کا مطلب بھی پتہ چل جائے گا کہ جو بندہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، جتنی مشابہت اتنا ہی تقوی اس کا اونچا ہوتا جائے گا. تو تقوی کہتے ہیں سنت کی زندگی کو اپنانے کا. بیکاز just saying things will not get you anywhere. صرف باتیں کرنے سے، دعوے کرنے سے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، پہلے میں یہ تھا اب میں یہ ہوں، باتیں کرنے سے بندے کے درجے جو ہے وہ بلند نہیں ہوتے، بلکہ بعض دفعہ درجے خراب ہو جاتے ہیں. Someone said, کسی نے کہا ہے کہ when someone goes to buy even animals، جب کوئی بندہ جانوروں کو، کتوں کو بھی یہاں تک کہ خریدنے جاتا ہے، and they determine how good is the dog، اور وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتا اچھا ہے یا نہیں، یہ کتا کتنا اچھا ہے. The goodness or the quality of dog is not determined by how good it barks. تو کتے کا جو بھونکنا ہے اس سے نہیں اندازہ لگایا جاتا کہ وہ کتنا اچھا ہے. مطلب بندے جو شوق رکھتے ہیں کتوں کا، وہ جاتے ہیں خریدنے یا رکھنے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتا بھونکتا کتنا ہے اور کتنا اچھا بھونکتا ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ کس قسم کا اور کتنی کوالٹیز ہیں اس میں اور کتنی صفات ہیں، اس سے نہیں، بلکہ وہ اس کی صفات دیکھتے ہیں کہ یہ کس نسل کا ہے، یہ شکار کرتا ہے، اس کی جسمانی ساخت کیا ہے، یہ مالک کی بات سنتا ہے. So the goodness and quality of dog is not determined by its barking. Similarly, the goodness of human being is not determined only by its talking. اسی طرح انسان کی صرف جو بڑائی، بزرگی، نیکی صرف جو ہے اس کی باتیں کرنے سے نہیں پتہ چلتا. تو اس دھوکے سے نکلنا چاہیے کہ میں کتنی اچھی باتیں کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ضروری ہوتی. تو بہت سارے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ اچھی باتیں کر لیں گے، اور وہ کرتے بھی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب ہم کامیاب ہو گئے. تو اس طرح نہیں، جب تک کہ عمل جو ہے ساتھ اس کا ساتھ نہ دے بات کا. Until the amal and the practice accompanies what you say, what you are saying will not help you but will be a witness against you. جب بندہ کہے گا کچھ اور، کہہ اچھی بات رہا ہے، کر اور رہا ہے، تو وہ اس کو فائدہ کی بجائے نقصان دے گی بات، وہ اس کے خلاف استعمال ہوگی. اس کو ہپوکریسی و منافقت کہیں گے کہ بھائی یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں جو جانوروں میں بھی جو اچھی قسم کے جو جانور یا کتے بھی ہوتے ہیں وہ کم بھونکتے ہیں، وہ کم بھونکتے ہیں اور جو ہے کم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اچھی ہے. اور جو لوگڑ قسم کے جن کی کوئی تربیت نہیں، وہ جب ان کا دل چاہتا ہے لوگوں کو بھی تنگ کیا، خود بھی جو ہے بھونکتے رہے اپنی مرضی سے. تو دیکھیں گے اسی طرح جو ہے بندے کو سبق لینا چاہیے کہ انسانوں میں بھی، جیسے حضور علیہ السلام
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہا وہ کامیاب ہوئے گا. جتنا بندہ خاموش رہے گا اتنی وہ کامیابی حاصل کرے گا. اور بولے تو اچھا بولے. یہ نہیں کہ بھائی خاموش رہنے کا مطلب یہ بولے نا، مطلب یہ کہ جب وہ برائی سے خاموش رہے. برا بولنے سے تو وہ خاموش ہو، وہ اچھا بولنے میں وہ جو ہے وہ بولے. اور جو ہے یعنی اس کے متعلق تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تو پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو. تو ایمان، بلیف، what is that? One meaning of it is that the people who have said آمنا billahi یا آمنت billahi, that I believe on Allah. I believe on Allah. But the deeper meaning جو اس کا گہرا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں جو اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں. They be in the presence of Allah, that they keep refreshing their iman, that they are in the presence of Allah, that Allah is with us and watching us and hearing us, that they have this continuity and refreshness. These are the people who are high level believers. Amanu taqullah, practice taqwa, adopt sunnah, abstain from sin, practice righteousness, haqqa tuqatihi, how it deserves to have taqwa. جس طرح کہ تقوی رکھنے کا حق ہے اس طرح. دوسری آیت میں پھر بیان ہے، مطلب یہ کہ اس طرح تو نہیں بندہ رکھ سکتا، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتا رہے. That he should carry on pursuing and making effort. And that is what Allah subhanahu wa ta'ala is going to look for in the person. And lastly, Allah Azza wa Jal said, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. And do not die but in the state of Islam, in the state of submission, in the state of obedience. تو مطلب یہ ہے کہ اور مرو مت مگر کہ اطاعت اور بندگی اور فرما برداری کی حالت میں، اسلام کی حالت میں. تو اب اس میں ایک اور بھی میسج ہے. there is a message there that if it was beyond the choice of the person to die with Iman, then Allah subhanahu wa ta'ala would have not said this, that you die with Islam. اللہ کا یہ کہنا کہ مرو مت مگر اسلام کی حالت میں، تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آپ کے اختیار میں ہے اسلام پر مریں یا نہ مریں. کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ پاک کیوں فرماتے تھے؟ تو کہتے بھی یہ میری مرضی ہے، تم نے مرنا کیسے ہے، تم جو مرضی کرو، یہ میری مرضی ہے، میں چاہوں گا تمہیں کافر ماروں گا، چاہے جو ہے مسلمان. لیکن اللہ پاک کیونکہ ظلم نہیں کرتے، وہ ظلم سے پاک ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرہ برابر، one atom's weight, grain's weight, اللہ سبحانہ تعالیٰ does not do injustice and oppress to anyone. تو یہ کہنا بندے کو امید دلاتا ہے. A person have a strong hope, a person have a refreshing hope, a person then can put effort into it when he will know that Allah is saying that don't die but as a Muslim, and this means that dying a Muslim is within my choice. Dying as a Muslim is within my choice. It is not that I won't want it and I will just die without it. So definitely those people who die without Iman, in disobedience or on kufr, they do something in their life which actually results in dying without Iman. And one of it is, as I said,
that those people who oppress others, جو لوگ ظلم کرتے ہیں دوسروں پر، ان کے لیے خطرہ ہے کہ وہ ان کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو. مثلا سود کھانے کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کیونکہ یہ انتہائی ظلم ہے انسانوں پر, to actually take interest from them and to exploit their weakness and their weaker position and to torture them physically and financially and mentally. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran that those people who deal with interest, and they don't repent, it's as though they have declared war. And declaring war against Allah, the Mashayikh and the Mufassireen have said that one of the meaning it is that this person will not have a good end now. اللہ سے جنگ کرنا, اس کا انہوں نے بیان کیا, مطلب یہ بنتا ہے کہ اس بندے کا ممکن ہے کہ خطرہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی سزا ہے, اتنی سزا کہ جہنم میں بھیجنا اتنی سزا نہیں. To punish someone in the grave is not a big punishment. Someone being punished in hellfire is not actually the big punishment. سب سے بڑی سزا کیا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے. The person dies without iman, because now the other person who is being punished in the grave, who is being punished in the hell, he one day will, by the fazl and rahmat and the shafa'at of Anbiya alayhimus salam, will escape the fire, will escape the punishment of the grave. But this person who had a bad end, who died without iman, have no chance of that at all, even after millions and billions years. So there is a relationship with that, and Allah Azza wa Jal mentioned that how you can die with iman. Firstly, you should have iman, and a strong iman. Ya ayyuhalladhina amanu, that all believers, meaning that who you have believed, and those people then are higher degree believers who keep themselves in the presence of Allah. تو ایمان سے کیا مراد؟ ایمان سے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ پر میں ایمان لے آیا, وہ تو ایک مرتبہ بھی کہہ لے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن اب ہر لمحے میں اور ہر گھنٹے میں ایمان والا, کامل ایمان والا بننا, وہ کیسے بنے گا؟ وہ ایسے بنے گا کہ وہ اللہ کا خیال رکھا کرے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک سن رہے ہیں, اللہ پاک میرے ساتھ ہیں, اللہ پاک میری ہر ایک عمل کو, میرے ہر ایک سوچ کو, میرے ہر ایک خیال کو جانتے ہیں. تو یہ تازہ رکھنا یہ ایمان کا درجہ ہے, یہ ایمان کا اچھا درجہ ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا اگر اس ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اس کو تقوی کی باڑ سے اس کی حفاظت کر لو. If you want to safeguard this iman, protect it with the wall of taqwa, with the fortress of taqwa. Protect this diamond with the fortress of taqwa. ایمان اندر ہے, تقوی جو ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. اور تقوی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ سنت, تو سنت جو ہے وہ ایمان کی حفاظت کرے گی. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. And before that, حَقَّ تُقَاتِهِ, that it refers to that then never be complacent, always keep trying. That's all you are asked to do. Always keep trying, keep trying, keep trying. That is your destination. Keep trying. And then Allah Azza wa Jalla said that keep trying until the end, until death. وَلَا تَمُوتُنَّ. Don't lose out. Don't be complacent. Don't be slackened until death. وَلَا تَمُوتُنَّ. Don't die but in a state of obedience. Meaning that if you want to become a true Muslim, a true person who have submitted to Allah Azza wa Jal,
then the way is firstly to have Iman and then the Sunnah and then practice it continuously, and then you will truly become a Muslim and until death. And then Allah Subhanahu wa Ta'ala mentioned further on in the verse that how you are going to do that. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, that hold the rope of Allah. The rope of Allah is the Quran and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and his Sunnah. The way is to hold fast onto the rope. Because when you go after sin, then it's as though that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam threw a rope at you to save you from the sea of darkness which you were drowning. So he threw a rope at you to save you, and you held on to that rope, but then the enemy also throws ropes as well. شیطان بھی اپنی رسیاں پھینکتا ہے. تو جو بندہ, any person who goes towards sin, he is as though holding the rope of shaitan. وہ شیطان کی رسی پکڑ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی رسی کو پکڑو, اور اللہ کی رسی قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی سنت ہے. تو اللہ طریقہ بیان فرمایا کہ بھئی اس کو پکڑے رہو. اگر تم شیطان کی رسی کو پکڑو گے تو پھر جو ہے جس طرح اس کا برا خاتمہ ہوا وہ ہو رہا ہے اور ہوا ہے پہلے بھی اور اب بھی ہوگا قیامت کے قرب میں بھی, تو تمہارا بھی جو ہے وہی حشر ہونے کا خطرہ ہے. تو اس کی رسی کو چھوڑ دو. شیطان کی رسی کیا ہے؟ What is the rope of شیطان؟ شیطان کی رسی ہے سنت کی مخالفت کرنا. دو ہی رسیاں ہیں, ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور دوسرا جو اس کے مخالف چلتا ہے بندہ. تو جو سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ شیطان کی رسی کو پکڑ رہا ہے. وہ شیطان کا رسہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تو اب جہاں شیطان کھینچے گا وہ وہیں چلا جائے گا. That is why those people who do not follow Sunnah, they become misguided because they are holding the wrong rope, which is going to drown them even further, which are going to drag them towards hell and towards darkness and towards separation from Allah subhanahu wa ta'ala. تو بندے کو خیال کرو اس نے کیا پکڑا ہوا ہے. You see how people are careful what they do and what they hold, they are very careful about that. And this is the highest level where loss or harm and benefit can actually reach a person. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, that hold the rope of Allah together. Meaning that if you want to be successful, try others also, they participate with you. Invite others, they will help you as well. For example, if you were a lone person, maybe you will be sleeping at home or read some nawafil and will be then resting and sleeping. But because you have invited others, only because of that you are sitting here in the Zawiya and remembering Allah subhanahu wa ta'ala. It is because the presence of I am sitting because of you, you are sitting because of me, about other brothers. You see how collectively doing righteousness actually helps you to become more righteous. It helps you to become participate in more good deeds when you do it collectively. Because someone will be lazy from 10 people, one will be the one who is not lazy. So he is going to drag the lazy one as well. تو جو سست بندہ ہے وہ بھی چستوں کے ساتھ مل کے اس کا بھی کام بن جاتا ہے مجلس کا اور گیدرنگ کا. تو اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اکٹھا ہو کے پکڑو گے تو رسی کو مضبوطی سے پکڑ سکتے. آپ دیکھیں نا, بیکاز از ون روپ, ایک رسی ہے یا ایک رسہ ہے تو ایک بندے نے پکڑا ہوا ہے. ون پرسن از ہولڈنگ, میں صرف پکڑا ہوا ہے. اینڈ if a stronger person actually comes and try to snatch, or two people come
they can actually take it away from you. آپ نے کیلے رسا پکڑا ہوا ہے تو ایک بندہ کیا پتا آپ سے طاقتور ہے وہ آپ سے کھینچ لے، دو آ جائیں وہ آپ سے کھینچ لیں. اور شیطان تو ویسے ہی وہ بڑا ہوشیار اور طاقتور ہے، اس کے لیے آسان ہے ایک رسا اکیلے نے پکڑا ہوا ہے وہ رسا کھینچ لے گا آپ سے. بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ saying that وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کٹھے ہو کے that collectively hold the rope. جب 1000 بندے نے رسا پکڑا ہوا ہے تو اب شیطان جو مرضی کرے، ادھر جتنے مرضی لوگ آ جائیں تو یہ ہولڈ کر سکتے ہیں. اکیلا بندہ the lone person cannot hold it or he cannot hold for long time. وہ زیادہ دیر رسے کو نہیں پکڑ سکتا. لیکن اگر 10 بندے رسے کو پکڑ لیں تو اب دوسرے مخالف کے لیے رسا کھینچنا مشکل ہے. اس لیے جو بندہ جماعت کے ساتھ رہتا ہے، مجلس کے ساتھ رہتا ہے، مشائخ کے ساتھ اور صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، شیطان کے لیے آسان نہیں ہوتا اس بندے کو اچک لینا ہو. It is not easy for shaitan or for other evil people to get him out of it, because he have brothers, he have actually mashayikh who will give him advice, who are going to help him. اس کے بھائی ہیں، جب وہ سست ہوگا وہ اس کو بتائیں گے، وہ اس کو دکھائیں گے رستہ، وہ اس کی خیر خواہی کریں گے، وہ کوشش کریں گے کہ بھئی یہ ادھر نہ جائیں. اس لیے کہ جب یہ اکیلا رہنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اکیلے نہ رہو. کیلے شخص کو بھیڑیا جو ہے وہ یعنی بکری کو اور شیپ کو بھیڑیا آسانی سے کھا جاتا ہے. ایون دی wolf actually hesitates to come towards the crowd of sheep. ہیں وہ بھیڑے، لیکن جب بھیڑے کٹھی ہیں تو جو بھیڑیا ہے وہ بھی ادھر آنے سے جھجکتا ہے. ہمیشہ بہت بھیڑے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی چرواہا بھی ہوگا. بھیڑوں کے ساتھ چرواہا بھی تو ہوتا ہے نا. There is the one who raises the shepherd as well. If there are so many herds and herds of sheep, there will be a shepherd. اس کا تو کوئی چرواہا بھی ہوگا نا، وہ بچائے گا. اور کیلی بکری اور کیلے شیپ کا تو چرواہا نہیں ہوتا عام طور پر، because it has left actually the crowd and it's wandering here and there. There will be no shepherd for it. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گروپ اور مسلمانوں کی جماعت اور صالحین کی صحبت میں رہو. مفہوم یہ ہے کہ کیلی بکری اور کیلی بھیڑ کو بھیڑیا آسانی سے کھا لیتا ہے اور انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے. تو جو بندہ آپ دیکھیں نا وہ علیحدہ شروع ہو گیا رہنا, that he is living separately and away from the salihin and the righteous, sooner or later he is going to become a victim of shaitan. تو یہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ کٹھے ہو کے اللہ کی رسی پکڑو تو وہ نہیں جائے گی. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دعوت دو, اس سے بندے کی جو ہے وہ مضبوطی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, then remember and mention the ni'mats of Allah, the ni'mah of Allah, the blessing of Allah, کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو, اللہ کی نعمتوں انعامات کا تذکرہ کیا کرو. یہ بھی شکر کرنے کا طریقہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہمیں شکر کیسے کریں. ایک شکر کا طریقہ ہے, one of the way to mention to do the thankful, be thankful to Allah is to mention His blessing, which we don't. وہ ہم نہیں کرتے. پرابلم ضرور کریں گے, فون کے برادر بڑی مشکل آ گئی ہے, پریشانی آ گئی ہے, میں بیمار ہو گیا ہوں, یا یہ مالی مشکل مسئلہ پیش ہو گیا, بچے بڑے پریشان کر, باقی تو ٹھیک ہے, بچے بڑے پریشان کر رہے ہیں, فلاں ہو گیا, ڈمکان ہو گیا, یعنی مصیبتوں کو مینشن کر رہے ہیں ہم صرف. حالانکہ مصیبت جو ہے سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے پیش کرو, اللہ کے ساتھ جس نے حل کرنی ہے تمہاری, اس کے بعد کسی بندے سے جو ہے وہ مشورہ مدد طلب کرو. اگر حل نہ ہو اللہ سے مدد طلب کرو اور کوشش کرو اور صبر کرو, اللہ پاک جو ہے وہ تمہاری مدد کریں گے. تو شکر کرنے کا طریقہ ایک یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم مینشن کرتے. کبھی سنا ہے آپ نے فون آیا کسی کا, اس نے کہا کہ بھائی میں اس لیے فون کر رہا ہوں کہ اللہ نے آج مجھے
اتنی نعمتیں دی ہیں، آج میری زندگی ہے، اور جو ہے یہ مجھے انعام ملا ہے، مجھے نماز کی توفیق ملی ہے، میں نے یہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور میرے بچے جو ہے وہ خیر وفیت سے ہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، اللہ کے فضل، ایسی بات ہوتی نہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں بار بار قرآن مجید میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم قل بفضل برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی اور کئی آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میری نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو دوسروں سے، جب بھائیوں کے ملو تو جو بھی اللہ نے نعمتیں کی ہیں جو ذہن میں آئی ہیں وہ تو مشکل نہیں، ان کا تذکرہ ہوگا، اللہ کا بھائی یہ بھی مجھ پر احسان، یہ بھی اللہ نے مجھ پر فضل کیا، فلاں مجھے اللہ پاک نے فلاں گناہ سے بچایا، فلاں یہ ہوا، وہ ہر لمحہ بندہ اللہ کی ہزاروں کروڑوں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس کا تذکرہ کرنے سے وہ بندہ پھر شکر کر رہا ہے اللہ کا، and there he will attract more blessing، وہ اور نعمتیں اس پر آئیں گی۔ اب لاکھ نعمتیں اللہ نے کی ہوئی ہیں، ایک مصیبت آ گئی، وہ بھی ہماری اپنی وجہ سے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ تو جو ہے نا یعنی ناشکری ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ ایک خامد ہے، اس نے اپنی بیوی کو ہر قسم کی سہولت دی ہوئی ہے، اس کا کھانا پینا ہر چیز اس کو دی ہوئی ہے، ایک دن اس کو کوئی تھوڑا بہت ہر طرح وہ اس کا خیال بھی رکھتا ہے، ایک دن کوئی تھوڑی کمی کوتاہی ہو گئی یا کوئی چیز اس کو نہ ملی، وہ بھی اس کی اپنی غلطی سے، تو وہ اب پورے محلے میں جا کے اور اپنی سہیلیوں کو اور رشتہ داروں کو وہ بتائے کہ یہ نہیں مجھے ملا یا یہ نہیں مجھے ملا، تو جب خامد کو پتہ چلے گا تو وہ کیا ہوگا پھر اس کا، وہ ناشکری سمجھی جائے گی اس کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ کی رسی کو پکڑنے کا اور ایمان پر مرنے کا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، if you will be thankful Allah is going to increase the blessing۔ تو ایمان پر اگر مرنا چاہتے ہو تو ایمان کی نعمت کا پھر تذکرہ کیا کرو لوگوں سے کہ اللہ نے مجھے ایمان بخشا، اللہ پاک نے ہمیں ایمان بخشا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کے اقوال، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہ فرماتے کہ شکر اس ذات کا جس نے ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے، we would never be guided if Allah did not guide us، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، لیکن ہم نے تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا، ایمان تو ہمارے نزدیک کوئی ہے ہی چیز نہیں، کبھی سنا آپ نے کسی کو کبھی کہتے ہوئے کہ بھی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایمان دیا ہوا ہے، میں فرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں، کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلتا یہ چیزیں ہیں؟ تو ایک دوسرے سے تذکرہ کرنا سب سے بڑی نعمت یعنی ایمان کا، تو جو بندہ پھر زیادہ تذکرہ کرے گا ایمان کا تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ شکر کرو گے تو میں نعمت اور زیادہ کروں گا۔ تو جب ایمان کا نعمت کا، ایمان کی نعمت کا، اسلام کی نعمت کا ذکر کرو گے، when you are going to mention it again and again، اللہ will increase your ایمان، ایمان پھر بڑھے گا، جب ایمان بڑھے گا تو اعمال اچھے ہوں گے، اور جب اعمال اچھے ہوں گے تو پھر جو ہے بندے کا خاتمہ بھی جو ہے وہ اچھا ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ تو یہ تذکرہ فرمایا۔ اور مشائخ جو ہیں اولیاء اللہ، people sometimes think for example we have been to the journey to Morocco and other to Madinatul Munawwara, and our mashayikh and awliya and salihin, they also did traveling for the sake of Allah, for the search of Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure and the way to the Allah subhanahu wa ta'ala's pleasure. Most of the mashayikh, they have been searching for years. جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں ان میں سے زیادہ تر 99% 10-15 سال انہوں نے سفر میں سرچ کی ہے، انکلوڈنگ ان دیٹ از سیدنا عبد القادر جیلانی، امام غزالی رحمہ اللہ، سیدنا عبد العزیز دباغ،
and other Sheikh, other Mashaykh as well, like Sheikh Ahmad Ibn Atawla Sikandari, Sheikh Abul Abbas Al Mursi, Sheikh Abul Hassan Al Shazali, and Sheikh Ahmad Ibn Ajiba. These old Mashaykh actually from the Maghrib and other, they all spent 10-15 years searching. آپ اور میں جو ہے ہم تو بیٹھے ہیں, ہمیں تو بنا بنایا جو طریقہ جو ہے وہ اللہ پاک نے عطا کیا. But still we have to search as well, because even we got it, we still yet on the process of understanding. تو کئی لوگ آ جاتے ہیں طریق پر, لیکن ان کو بھی 10 سال لگ جاتے ہیں سمجھتے ہوئے کہ یہ کتنا سیریس میٹر ہے, how serious it is. How many people are they know me for 10 years, 15 years, but they still have not understood, or some have understood now and then they understand and they've reached their destination. تو یہ ٹائم بندے لگا لیتے سرچ کر کے تجربے کر کے. The point when they become serious is that when Allah becomes serious with them as well. جب وہ اللہ سے سیریس ہو جاتے ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ پاک بھی پھر سیریسلی ان کو ڈیل کرتے ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala deals them in a way appropriate how they deal with Allah subhanahu wa ta'ala. اور اگر وہ سپرفیشل تعلق رکھیں, ہاں بھئی کاروبار بھی چل رہا ہے, بیوی بچے بھی چل رہے ہیں, ہاں یہ مشائخ بھی ہیں اور تصوف بھی ہے اور طریق بھی ہے, this is also a passing thing, یہ بھی ایک پارٹ ٹائم چیز ہے, جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں دوسری چیزیں کرتے ہیں, یہ بھی کر لیا, تو اس بندے کو پھر وہ نہیں ملتا. کیونکہ یہ رستہ ایک مال کی طرف رستہ جاتا ہے, جس طرف بھی کوئی رستہ جائے اس رستے کی اتنی قدر و قیمت ہوتی ہے. The way where it leads to, the road where it leads to, that actually puts a value and price on that road, where it leads to. ایک رستہ مال کی طرف جا رہا ہے تو اس کی قدر و قیمت پھر مال کے دیکھ کے ہوگی کہ at the end there is wealth. ایک رستہ جا رہا ہے مثلا عزت حاصل کرنے کا, تو وہ پھر اس کو اس کے متعلق اور اس کے مطابق اس کی قیمت ہوگی. اور ایک رستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہا ہے تو اس رستے کی قیمت پھر ان کی نسبت سے ہوگی. And one way which is that going to Allah subhanahu wa ta'ala, that way will be in proportion to valued, in proportion to the attribution to Allah subhanahu wa ta'ala. So tariqah Muhammadiyah means the way to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the way of Prophet alayhi salatu wassalam. So that is the most precious way. دوسرے بھی چیزیں ہیں. There is one way which you have a good relationship with your wife, good relationship with people, good relationship with others, good relationship with your finances, good relationship with your health. They are also the ways. But one is the way which goes to Prophet ﷺ. So until you give it the more value, the most value to it, you will actually not attain it. دنیا کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جاب چاہیے, 300 پاؤنڈ تنخواہ دیں گے وہ. How much people change for that. کتنی منتیں کرتے ہیں وہ, پہلے اپلیکیشن لکھیں گے, پھر سوچیں گے کہ ان کو لباس کون سا پسند ہے, اندازہ لگائیں. Then they are going to think which type of clothing they like. They will, if they don't have, they will buy. پوچھیں گے وہ کس طرح کا لباس ہے, پھر کیسے پہن کے جاؤں. They will go and actually practice with someone, interview, بات کیسے کرنی ہے, enter کیسے ہونا ہے. تو وہ ان کا شیخ ہے. He is the sheikh actually to wealth. وہ ان کا پیر ہے جو دولت کی طرف لے کے جائے گا ان کو, جو جاب دے گا. تو دنیا کے لیے دیکھیں کتنی منتیں سمجھتے کر رہے ہیں. اور وہ بشک وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اس کی بات سن رہے ہیں. اگر اس نے انٹرویو میں کوئی برا بلا بھی کہہ دیا تو چپ کر رہتے, کہتے جاب مل گئی سی, I get a job, it doesn't matter what they have said. If I get the job, it's all well and done. اور صالحین اور اولیاء اللہ وہ پاک لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کی برائیاں بھی برداشت کرتے ہیں اور ان کے برے اخلاق بھی برداشت کرتے ہیں, اور وہ اللہ تک لے کے جاتے ہیں. تو ان کی طرف بندے کو کتنا جھکنا چاہیے اور کتنا ادب کرنا چاہیے. دنیا کے لیے بندہ کتنا کرتا ہے صرف پیسے حاصل کرنے کے لیے. اس لیے پھر جو ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے وہ اللہ کا ادب گنا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لے کے جاتے، اور جو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے گئے وہ پھر جو ہے ان کا ادب پھر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جاتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یہ ان چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے. اب مشائخ جو ہیں وہ کس بندوں پر خوش ہوتے ہیں، ٹو وچ پیپل دے آر ہیپی. اینڈ sometimes people think that there are other people who get more attention, they get more blessing, or they get more love and appreciation from awliya and anbiya and Allah subhanahu wa ta'ala. Why is that? کیوں ایسا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. There are many reasons for it. They know as well themselves, many of them. One of it is, if I give you an example, that you go to a house of a person, a house of a wali, and for what? Just to eat, just to benefit yourself. No benefit to the wali, but the benefit only to yourself. آپ کسی بزرگ کے گھر جاتے ہیں لیکن صرف اپنے فائدے کے لیے، میں کچھ کھاؤں. But when you go there, you don't know how to eat even, how to sit even, how to eat and benefit from eating. لیکن آپ جاتے ہیں، آپ کو کھانے کا بھی نہیں پتہ، پینے کا بھی نہیں پتہ. آپ دسترخوان خراب کر کے صحیح کھاتے بھی نہیں ہیں، بس 1 منٹ کھڑا ہو کے کھانا جب آ جاتا ہے اٹھ کے واپس آ جاتے ہیں. So how you are going to get attention? اب اس بندے کو کیسے توجہ ملے گی؟ اس بندے کو تو ایک تو یہ آئی اپنے لالچ کی وجہ سے. He has come for his own selfish reason to eat. Secondly, he doesn't even know how to benefit himself. So he has a very less chance of benefit. یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو صرف اپنا فائدہ کے لیے اولیاء اللہ کے مزاروں اور حضور علیہ السلام کے مزار اقدس پر جاتے ہیں. صرف اپنا فائدہ، ہمیں کچھ مل جائے، ہمیں کچھ دنیا مل جائے، ہماری کوئی پریشانی دور ہو جائے، اپنی غرض لے کے جا رہے ہیں، کچھ روحانی چیز ہی مل جائے لیکن اپنی خود غرضی. They go for their own selfish, meaning own self only, to benefit only to themselves. They're not concerned with others at all. They're not concerned with the wali or the nabi, only concerned with themselves. ان کو صرف اپنے سے غرض ہوتی ہے، ہمیں مل جائے. ان کو اور کسی سے نہ ولی نہ نبی سے نہ دوسروں سے. وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ مل جائے، روحانی بشک ہو. پیپل گو فار دنیا، لیکن میں کہتا ہوں جو صرف روحانی فائدہ حاصل کرنے جا رہا ہے اس میں بھی خود غرضی نہیں ہونی چاہیے کہ صرف جی مجھے ہی کچھ ملے. تو اب وہ جاتے ہیں، اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جس طرح میں نے مثال دی کہ کھانے کا طریقہ بھی نہیں پتہ کہ خود کیسے کھانا ہے. They don't even know how to spiritually benefit themselves. ان کو وہ بھی طریقہ نہیں آتا کہ خود روحانی فیض کیسے حاصل کرنا ہے. اب ان کو کیسے ملے گا؟ تو اب ولی کی نگاہ میں کون سا بندہ اس کا محبوب بنے گا؟ Who is going to become the beloved of the wali or the prophet? اب یعنی اس ولی کی نگاہ میں، اللہ کے نبی کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو ان کی زیارت ہو جاتا ہے تو کس بندے کا درجہ زیادہ ہوگا؟ اب مثال کے طور پر ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک ولی وہ رہ رہا ہے گھر میں، he is living in his house, he has children, he has many children, relatives, اس کے بہت بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، and they are in difficulty. اس کے بچے رشتہ دار وہ مشکل میں ہیں. These children and relatives are in difficulty, in great difficulty. ان کو کھانا نہیں مل رہا، پینا نہیں مل رہا، وہ بیمار ہیں، دشمن ان پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. The enemy is actually dominant. دشمن ان پر قبضہ کیا اس کے بچوں پر، اس کے کھانا نہیں دے رہے اس کو. تو اب one person، ایک بندہ جاتا ہے، وہ خود اپنا کھانا نہیں مانگتا. He doesn't ask anything from the wali for himself, any spiritual benefit even or physical benefit. He has the methodology, but he goes، وہ جاتا ہے ادھر ان کے گھر. He goes to their house اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ان کی تو
بچے جو ہیں وہ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، رشتہ دار پریشانی میں ہیں، their neighbors are in difficulty. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتا ادھر جا کے، he tries to free them. وہ ان کو دشمنوں سے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، دشمنوں سے چھڑاتا ہے. he feeds them. ان کو وہ کھلاتا ہے، ان کی وہ مدد کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، ایک ولی ہے، اس کا گھر ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، اس کے بچے ہیں، وہ مشکل میں ہے، دشمنوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اب یہ بندہ جا کے ان کی مدد کرتا ہے، ان کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. اب اس سے جو اس ولی کو پیار ہوگا تو دوسروں سے تو نہیں ہو سکتا. جو صرف اپنے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کرتے، وہ تو نہیں بھی مانگے گا. ایون اف ہی از ناٹ گوئنگ ٹو آسک، وہ ولی پھر بھی اس کو دے گا. جو اس کو دوسروں کو ہزاروں چلوں سے نہیں ملتا، اس کو ایک منٹ میں ملے گا، کیونکہ اس نے اب وہ کام کیا ہے جو اس ولی کو پسند ہے، اور he has done the thing which actually the wali like. تو یہ ابھی میں مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو پہلے تو خود بھی فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جا کے کیسے کرنا ہے، اور خود بھی صرف اپنا ہی سیلفش، مجھے مل جائے مجھے مل جائے مجھے مل جائے. دس از آلسو سیلفشنس. If you want the true pleasure and the greatest benefit، تو اس کا پھر یہ طریقہ ہے کہ یہ جو نبی ہیں، ولی ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی روحانی اولاد ہوتے ہیں. The people or the ummah are the spiritual children of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کو میں سیکرٹ گر کی بات بتاؤں. It's not secret, but actually it is something which actually is very pivotal. If person wants to actually benefit from Allah, His Messenger and awliya the most, this is the way. Not the way which we think. یہاں سے خود غرضی کی اینکیں لگائی ہوئی ہیں، مجھے کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا، مجھے کچھ نہیں مل رہا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا وہاں وہ بھی طریقہ صحیح پتہ نہیں کیا، عمل کچھ نہیں، تو ٹھیک ہے، یو مائٹ گیٹ سم تھنگ، فوڈ وٹ ایور. کچھ ولی تو دے ہی دیتے ہیں کچھ نہ کچھ بندے کو، لیکن وہ کس کو، وہ زیادہ کس کو پسند کریں گے؟ who they are going to give preference to. وہ اس کو دیں گے جو ان کے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے، جو ان کے بچوں کو دشمنوں سے بچا رہا ہے، جو ان کے بچوں کو چھڑا رہا ہے. who is benefiting their children, who is benefiting their relatives, who is trying to alleviate them from poverty, from difficulties. تو اب وہ ولی سے کچھ بھی نہ مانگے، ولی اس کو سب کچھ دے گا، because it will be in the sight of the money. Similarly from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if this person is not going to ask anything, he is going to get even blessings without actually asking from Prophet ﷺ. کیسے کہ وہ جا کے ادھر ان کے جو روحانی بچے ہیں جن پر شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے، شیطان نے ان کو اللہ سے دور کر دیا، ان سے دور کر دیا، وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں. تو جو پھر اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ جو اعمال بندے کا ذاتی عمل ایک طرف، ہزاروں عمل ایک طرف، ایک بندے کا ہدایت پر آنا، ایک بندے کا دعوت دینا، ایک بندے کا جو ہے دعوت دینا، وہ زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اس کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ اپنا دوسرے کو کبھی بھی نہیں ہوتا. تو اس کا پھر طریقہ کیا ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ the way is actually yes to have your own good relationship and your own amal, mashallah, you should be correct as well, but with that actually you are concerned with the concern of the wali. آپ کی فکر وہی بن گئی، وہ اس ولی کی فکر تھی. اس ولی کو جو پریشانی ہے آپ اس کی پریشانی کو شیئر کر رہے ہیں کہ اس کو پریشانی ہے کہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں، میرے روحانی بچے ہیں، یہ میری اولاد ہے، حضور علیہ السلام کی امت ہے، شیطان نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے. اب جو بندہ گلیوں میں جا کے مثال کے طور پر یا سڑکوں پہ جا کے ان کو تو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور ایک بندہ مزار پر بیٹھا ہے، اس کو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو اس کو ہوگا. تو لوگ کہتے ہیں بھی کیسے توجہ حاصل کریں اولیاء اللہ کی. اس کا یہی ہے کہ اپنا تزکیہ بھی کر کے اور ساتھ ساتھ پھر جو ہے
دوسروں کو اللہ کی طرف دعوت دینا, خود غرضی نہ کرنا, not to be selfish, تو وہ بندہ he is going to become a star of their eyes. وہ تو ان کی آنکھوں کا تارا بن جائے گا. وہ تو جہاں بھی ہوا, وہ دور بھی ہوا, کہیں he is far away, he never visited them, وہ اس کو پھر بھی بلیس کر سکتے ہیں, وہاں جا کے بھی اس کو فیض دیں. ایسے بھی لوگ ہیں. there are certain people that who are further away physically and awliya Allah themselves come to bless them, and Prophet ﷺ blessed them. حضور علیہ السلام خود ان پر کرم شفقت نوازتے ہیں ان کو آ کے. اور کچھ ہیں وہ جو جہاں جا کے بھی ان کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا. تو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ دنیاوی مثال دے رہا ہوں کہ آپ ایک بندے کے, میں آپ کے گھر جاتا ہوں کھانا کھانے کے لیے, آپ کو پریشانی بھی ہے, آپ کے بچے مشکل میں ہیں, بچے دشمن نے قبضہ کیے ہوئے ہیں, میری اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں, میں جا کے کہتا جی مجھے تو روٹی دو ہاں جو ہے گھر میں, اور وہ بھی کھاتا نہیں صحیح طرح. جب آپ لے آتے ہیں اٹھ کے چلا آتا ہوں, تو ٹھیک ہے آپ اچھے بندے ہوں گے, مجھے کچھ کہیں گے نہیں, میں واپس آ جاؤں گا جو روٹی تھوڑی بہت, لیکن مجھے وہ کچھ نہیں ملے گا خزانہ جو آپ کے پاس ہے. لیکن جب میں آؤں گا میں اپنے کھانے کی طرف کم توجہ کروں گا, میں کوشش کروں گا کہ بھئی آپ کے بچے بیمار ہیں, وہ شفا کس طرح ہو جائے, وہ بیماریوں کے قبضے میں ہے, دشمن کے قبضے میں ہے, کس طرح ان کو میں ان کو نکالوں, اس کو چھڑاتا ہوں, ان کو صحت مند بناتا ہوں, ان کو شیطان کے قبضے سے لا کے جو ہے چھڑا کے اپنا دین کی طرف مائل کرتا ہوں. آپ کے گھر گیا ہوں, آپ کے بچوں کو آزاد کرا رہا ہوں, اور آپ کے جو ہے گھر میں جو یعنی دشمن یا جو ہے فساد مچا رہے ہیں وہ حفاظت کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. تو اب مجھے جو آپ کی طرف سے دوستی اور آپ کی طرف سے شفقت ملے گی وہ دوسرے بندے کو وہ نہیں مل سکتی. تو اس لیے جو ہے طریقہ محمدیہ کے جو آپ دیکھتے ہیں نا, جو دوسرے لوگ بھی حیران ہوتے ہیں بھئی ان سے بزرگ کیوں باتیں کرتے ہیں, ان سے بزرگ کیوں توجہ کرتے ہیں, ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں اس طرح, ہم نے تو کتابوں میں, بھئی آپ وہ طریقہ ہی نہیں اختیار کر رہے, آپ خود غرضی والا طریقہ اختیار کرتے ہو, وہ بھی نہیں پتہ آپ کو کہ خود بھی کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے. یعنی جو روحانی اعمال ہیں, ہاؤ ٹو بینیفٹ یور سیلف, ایون پیپل ایون ڈونٹ نو دیٹ. وہ 10 منٹ جا کے 15 منٹ جا کے وہاں بیٹھ کے دعا وغیرہ کر کے آ جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے جتنا آپ نے کیا اتنا آپ کو مل جائے گا. تو خود کھانے کا بھی طریقہ نہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس ولی کی جو فکر تھی اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں, ان کے روحانی بچوں کو کی مدد کر رہے ہیں, ان کے روحانی بچے جو اولاد ہیں جو شیطان ان کو تنگ کر رہا ہے, وہ شیطان کو ان کو چھڑا رہے ہیں, دین کی طرف لا رہے ہیں. اب وہ آئیں یا نہ آئیں, اس ولی کی نظر میں تو اس کے دل میں تو محبت بڑھ جائے گی اس شخص کی. وہ تو ایک منٹ میں آ کے اس کو وہ فائدہ تو وہ دیں گے کہ جو دوسرا بندہ 1000 سال بھی بیٹھا رہے ادھر اس کو نہیں ملے گا. سو سملر از دا کیس. یہی معاملہ ہے حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا کہ آپ کی امت آپ کی روحانی اولاد ہے, اور آپ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس شخص سے جو خود ایمان سنت تقوی پر قائم رہ کے ان کی امت کی مدد کرے. کیونکہ آپ علیہ السلام کی بھی فکر یہی تھی, دنیا میں بھی پردہ فرمانے سے پہلے بھی, قبر میں بھی آپ کی یہی فکر ہے, حشر میں بھی آپ کی یہی فکر ہے. تو یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں, گر بتا رہا ہوں, رستہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ زیادہ قرب یعنی اولیاء اللہ کا اور انبیاء کا اور حضور علیہ السلام کا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے. کوئی زیادہ مجاہدہ, کوئی زیادہ صرف ذکر کرنے سے وہ قرب نہیں, طریقہ اختیار کرنے سے جو ہے وہ بعض دفعہ وہ چیز مل جاتی ہے کہ جو بہت زیادہ محنت سے بھی نہیں ملتی. رخ جو ہے وہ درست ہو تو وہ معاملہ جو ہے بندے کا آسان ہو جاتا ہے. تو آئندہ بھی there are many other guidance inshallah in the coming weeks I will be mentioning and sharing, but really the guidance is all around Tariqa Muhammadi. If you have that guidance you don't need any. Others will be reminders, explanations, further explanations, or strengthening it, or clarification of the tariq, because actually the tariq Rasulullah has completed already. It's already completed. It's already, he completed the path to Allah whilst he was living in this life actually, before actually passing away, he had completed. Other things are encouragement, explanation,
more elaboration, all these things. Really, the ones who have the path to Allah, they should just get on with that, and alhamdulillah, they don't need anything whatsoever. And fuzat and other blessings in this world and hereafter are just going to follow. And those people who do not want to pay attention to it, for them, even the Quran, Allah is speaking in the Quran, it's in their house every day, how much are they benefiting? اگر فائدہ ہے بزرگوں کی باتوں سے کیا فائدہ، بندہ وہ حاصل کرے گا، عمل نہیں کرنا. ہر روز قرآن آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، ترجمے بھی ہیں، تفسیریں بھی ہیں، تو جب اللہ بول رہے ہیں تو آپ کو نہیں فائدہ ہو رہا، تو ولی کے بولنے سے کیا آپ فائدہ اٹھائیں گے؟ تو جس نے اٹھانا ہے اس نے اٹھا ہی لینا ہے. اور میں نے بتا دیا آپ کو کہ وہ چینج سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ وانٹس یو ٹو چینج. قرآن از دا بک آف چینج. The Messenger ﷺ is the messenger of change. He wants to bring change in you. If you don't want to change, then actually there is nothing for you there. اگر آپ بدلنا نہیں چاہتے تو آپ کیونکہ حضور علیہ السلام جن لوگوں میں رہے، ابو لہب نے نہیں بدلنا چاہا تو اس کو کیا فائدہ ہوا؟ He didn't want to change, he did not benefit. But many of the people, they wanted to change, they did change. No matter they were lowly people of society at that time, like Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, but how great actually his status actually became. کتنا بڑا درجہ آپ کو ملا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت بلال کے قدموں کی آواز یہ اپنے آگے جنت میں سنی. دنیا میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے بلال تم کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آواز یہ جنت میں اپنے آگے میں نے سنی ہے. وہ اندازہ لگا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جس طرح وہ علامہ صاحب بھی جو ہے وہ فرما رہے تھے اگلے دن، کہ حضور علیہ السلام کے سننے کی طاقت کتنی ہے. ایک تو ہے بھئی ہم یہاں سے سلام پڑھیں اور حضور علیہ السلام وہاں سے سنیں. آپ کی مرضی سنیں، آپ کی مرضی نہ سنیں، لیکن سن سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں وہ سن سکتے ہیں. وہ تو چھوٹی بات ہے. میں آپ کو کہہ رہا ابھی قیامت آئی نہیں، ابھی قیامت آئی نہیں. قیامت ہزاروں لاکھوں سالوں بعد آئے گی. حضور علیہ السلام ہزاروں سالوں بعد قیامت کا دن ہوگا، پھر قیامت کا 50,000 سال گزریں گے، پھر حضور علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور پھر جو ہے حضرت بلال ساتھ ہوں گے. اس وقت ان کے قدم چلیں گے. تو آپ علیہ السلام اب بھی ان باز سن رہے ہیں جو ابھی واقعہ ہوا ہی نہیں. Something which has not happened yet, and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is hearing the footsteps. آپ ان کے قدموں کی آواز ہزاروں سال پہلے سن رہے ہیں. تو وہ نبی اب جو بندہ عمل کرے گا، جو آپ علیہ السلام کو پر سلام و درود پڑے گا، تو اب آپ کیسے نہیں سنیں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ کا کیا تعلق ہے، وہ سننا چاہتے ہیں آپ کی یا نہیں، یہ مرضی ہے. مطلب فون آتا ہے بہت سارے لوگوں، آپ سب کے ساری دنیا کا فون سننا، لیکن ایک بندے کا آپ نہیں کال اٹینڈ کرنا چاہتے، نہیں سن رہے. کسی کی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سب کی سن سکتے ہیں، اور کسی کوئی نہیں بھی کرتا آپ خود کر سکتے ہیں رابطہ. لیکن یہ تو آپ کی مرضی ہے. تو کئیوں سے تو حضور علیہ السلام خود تعلق پیدا کرتے ہیں. وہ نہیں بھی کال کرتے تو حضور علیہ السلام ان سے تعلق پیدا کرتے. اور کئی اسلام کرتے بھی ہیں، حضور علیہ السلام ان کا جواب نہیں دیتے، کیونکہ ان کا کام ہی سیدھا کوئی نہیں. بس وہ نہ اخلاص ہے اسلام میں، نہ اسلام کا طریقہ ہے، کام جو الٹا. اور جو ہے اب وہ اسلام کر رہے ہیں تو وہ تو جانتے ہیں کہ بندہ کس نیت سے اسلام کر رہا ہے، کس اخلاص کے ساتھ اسلام کرنا. لیکن میں نے آپ کو انبیاء کی سننے کی طاقت بتا دی کہ ابھی واقعہ ہوا ہی نہیں، ہزاروں سال بعد ہوگا، وہ اس کو بھی سن سکتے ہیں. اور یہ کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ چاہیں تو کیوں نہیں سن سکتے. پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو میں کچھ نہیں، جو دوسرے کرتے ہیں وہی کرتا ہوں، لیکن ہاں جب میں وضو کرتا ہوں تو جتنے بھی اللہ پاک توفیق دیتا ہے میں نوافل پڑھتا ہوں، 2 4 6 8 جتنے، یہ میرا طریقہ ہے. تو مشاہدین نے لکھا کہ یہ بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اعلیٰ عمل ہے. لیکن اصل وہ ان کا جو حضور علیہ السلام کے آگے آگے چلنا، یہ اس کی برکت ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی دنیا میں انہوں نے نوکری کی، غلامی کی، اس غلامی کا بدلہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے وہاں بھی غلامی کر رہے ہیں.
وہاں وہ یعنی حضور علیہ السلام اپنے براق پر یا اونٹنی پر سوار ہوں گے تو آگے حضرت بلال ہی کے ہاتھ میں اس کی مہار ہوگی، خادم کی طرح آگے آگے چل رہے ہیں، اور وہ آپ نے وہ قدم ان کے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو دیکھنے کو تو لگے گا آگے ہیں، لیکن وہ خدمت کے طور پر آگے آگے تو حضور علیہ السلام ہے. لیکن دیکھیں نا جو لوگ انبیاء کے خادم ہوتے ہیں، وہ خادم خدمت کرتے ہیں، ان لوگوں کو بڑے بڑے انعامات مل جاتے ہیں. اور ویسے تو کسی کو موقع نہ ملے، لیکن ایک بندے نے خدمت کرنی ہے، وہ تو اس کو تو وہ ساتھ ہی لے کے جائیں گے. اس طرح اولیاء اللہ کے جو وہ بہت کئی خادمین ہوتے ہیں، اب ہر ایک کو موقع نہ ملے، لیکن جو بندہ خدمت کرے گا ظاہر ہے ان کا جو ہے وہ ساتھ رہے گا، ایسی جگہوں میں ساتھ رہے گا جہاں دوسرے نہیں جا سکتے. تو خدمت کا بھی یہ ایک صلہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کی خدمت اور غلامی کہ وہ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی میں ان کے پیچھے ایک نقش قدم پر چلے، اب اس کے وسیلے سے وہ قدم جو ہے جنت میں آگے آگے جا رہے ہیں خدمت کے طور پر. استغفر اللہ واتوب الیہ. بس یہی ختم کرتے ہیں. کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہوئی، خاص طور پر یہ جو میں نے آخر پہ باتیں کی کہ کس طرح بندہ اللہ کا قرب، حضور علیہ السلام کا قرب اور اولیاء اللہ کو زیادہ خوش کر سکتا ہے، وہ بات سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور پوچھیں، کیونکہ اس میں بہت فائدہ ہے اور بہت سارے لوگ اس بات کو نہ جاننے کی وجہ سے محنت بھی کرتے ہیں اور اتنا پھر فائدہ نہیں اٹھاتے. استغفر اللہ العظیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. The brother is saying that when sometime you give dawah, that people they find faults in you. First thing is that this is the one of the strategies and ways of shaitan which he used with Anbiya alayhimus salam, that when they used to give dawah, they used to find fault within them and they used to mock them, and the purpose is that you don't give dawah. So if the person, the shaitan is doing this through that person, and if you stopped giving dawah, he has been successful. That was the very reason why he was doing. So you are therefore to please Allah subhanahu wa ta'ala, not to actually present and purify and say that I am the pious. So when they say that yes, there are hundreds of faults in me, even more actually, but we have to do something. We are still commanded to remind each other and to actually command the good and forbid the evil. And this has not actually that say to the person that it is you are understanding that I am saying that I am pious. This is wrong understanding. I am not pious as such, but what I am doing is just fulfilling the command of Allah, reminding others. And if someone says to you things, this is part of tarbiyah, this is part of tazkiyah. Tazkiyah does not happen with the dhikr only. Tazkiyah also happens when people oppose you, people talk about you, people taunt about you, people put allegations, and then the feeling which you get, that also becomes a form of tazkiyah for you. So this is, in dawah actually a person benefits in both ways. His own tazkiyah happens and also the other person benefits. So a person should not be bothered about what they say about yourself, and nor one should answer it as well. So you should just continue with whatever you are saying. Speak about Allah, His Messenger, Akhirah, Day of Judgment, and Anbiya alayhimus salam, Awliya and Salihin. And if the person, you are this and you are that, you just keep speaking about these people. You don't actually let yourself
be engaged or tangled into what they are saying. Because all what they want to do is you stop saying the good things and then just stop doing it. And if you stop it, then actually it's as though you've made them successful. صاحب اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو جماعت کے جیسے تو اس کے ساتھ اسی طرح جواب دے سکتے ہیں، نرمی یا سختی سے اس کو جواب دے سکتے ہیں، یا صرف سنتے رہنا چاہیے؟ دیکھیے اگر تو بندہ دعوت دینے کے لیے باہر جا رہے ہیں جیسے گشت میں، تو پھر تو اس کو سننا چاہیے اور اچھے طریقے سے یعنی صبر کے ساتھ سنیں، نرمی کے ساتھ، اس کو بحث مبحث سے بھی نہ پڑے. لیکن اگر ویسے جب بندے بیٹھے ہوتے ہیں کئی دفعہ یا وہ بات ہو گئی یا کسی نے پوچھ لی، تو پھر بھی نرمی سے بندہ جواب دینا چاہیے، نرمی سے، اور اس کے اعتراض کا جو وہ کر رہے ہیں. لیکن جو بندہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اولیاء اللہ کی گستاخی پہ اتر آئے، تو اس سے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی بات کرنی سننی وہ بات کی بات، لیکن اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ تو بھائی کافروں کو بھی بتوں کو بھی برا بلا کہنے کی اجازت نہیں. تو مطلب غلط قسم کی الزام اور گستاخی کی اجازت پر تو سختی کرنی چاہیے اس کو کہ بھئی یہ بات درست نہیں. لیکن اگر ویسے وہ بات پوچھ رہے ہیں بھئی یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ مجھے ٹھیک، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، اس طرح کیسے ہے، تو پھر اس کو نرمی کے ساتھ ہی جواب دینا چاہیے. اور لیکن یہ اس کو سمجھا دینا چاہیے کہ بھئی بے ادبی اور گستاخی اور یہ چیز جو ہے، یہ آپ مجھے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن انبیاء اور صحابہ اولیاء اللہ اور دین کے بارے میں یہ چیز برداشت نہیں کی. خاص طور پر وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہے ان پر تو جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کئی دفعہ اپنی طرف سے صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی غلط ہوتی ہے، تو ان کی باتیں کو تو اور طرح سنا جاتا ہے. لیکن جو مسلمان ہیں سمجھتے ہیں تو ان کو بندہ بے ادبی پر اور گستاخی کرے تو پر سختی سے بندہ، وہ بھی سختی سے یعنی مارنا ہے ان کو، سختی سے جو ہے ان کو روک سک، ان کو پتہ ہو کہ بھی اگر ہم نے دوبارہ کی تو یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو کہیں بھائی بات یہ ہے کہ کوئی بات آپ پوچھیں، کوئی اعتراض ہو، کوئی بات پوچھنے والی ہے تو وہ اس کا، تو اب یہ ایک بندے کو کہنا وہ برا ہے، اب یہ تو کوئی جواب نہیں. لیکن ہاں کہنا کہ یہ اس میں چیز پائی جاتی ہے تو اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے یا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. تو اس طرح جو ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ مول تک جائے، کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے. یہ مول تک مجاہدہ جاری رہتا ہے، کیونکہ نہ یہ لوگ کسی نبی کی زندگی میں سارے مسلمان ہوئے ہیں، نہ اب انہوں نے ہمارے ذریعے ہونا ہے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ چاہے. تو یہ مطلب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے موت تک. شیطان نے جب تک موت نہیں آتی، یہ مجاہدہ، یہ جنگ، یہ کلیش، اور حق اور باطل کا، نیکی اور بدی کا، اور سچے اور جھوٹے رستے کا جاری رہے گا. تو اس لیے ایزی لے کے کہ بھئی یہ جاری رہنی موت، ہمارا کام یہ ہے کہ بس اسی طرح کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا، یہی ہماری کامیابی ہے. تو ختم نہیں یہ چیزیں ہوں گی، یہ جاری رہیں گی. ہاں ختم جب وہ قیامت کے دن یعنی کہ قرب قیامت میں امام مہدی کے دور میں ایک بار یہ آئے گا کہ وہ بھی پھر جنگیں لڑیں گے، بہت زیادہ جہاد کرنا پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کے ساتھ بھی دوسروں کے، تب جا کے وہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں امن آئے گا، پھر دوبارہ پھر شیطانیت پھر جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی. تو یہ دنیا ہے ہی آزمائش.
Assalamu rahmatullah. So, who, when we do dawah, is it that all makhluk is Allah's creation and we should do dawah on everybody, or should we stick to particular groups or particular people with the, regarding should we stick to our own maslik, or should we do dawah on other people as well as English people or non-believers, or what is the guidance? Yes, but he's asking that what should be the target of our dawah. Firstly, one should know that all people need dawah, Muslims, non-Muslims, but you have to begin it from somewhere. So the part to begin is actually the people who your own people. They are the first priority, meaning they are your own maslik, but they are actually somewhat a little bit deluded or lazy and things. And especially those people who are not affiliated to any group. As I have said before, if someone, let's say, they are following a jamaat, a group, for example, it's a group they are following, or they have a sheikh they are following, leave them to them because they have at least some kind of guidance. Just keep social context. If let's say there are few jamaat, there's one organization called X and there's another called Y, another say we have a sheikh here, the other say we have a sheikh in Syria, the other say we have a sheikh actually in Yemen, the other say we have this, we have this. With these people, just keep social contact, a good relationship. Don't say that, oh, you are not on the right path, or etc., etc., etc. Just exchange views and just sit with them, ask them about their shuyukh and the guidance they give and their path to Allah, and just share your own experiences and own insights to the path in a good way. Don't actually try to actually invite them because they're already on a path. So if they're going to Allah subhanahu wa ta'ala, this is not the only path which will lead to Allah. There are many other turuq and salasil and orders, spiritual orders. If rightly they do follow, they can get. So they can be encouraged to follow their own mashayikh, their own tariq, that whatever the shaykh have mentioned to them regarding the path to Allah, to encourage them that you be steadfast on that. So that's how they can be helped. They are already attached somewhere. So you make their attachment more stronger. But with that also showing that maybe they don't have the path, that is there a proper way, then you can mention your path, that what you are doing is higher level, but there are some prerequisites we do. You can benefit from them, and you will benefit from your own mashayikh and all on tariq even more. So for them, the dawah should be on these lines. Really, the target of our is that the people who are not affiliated to anywhere, who are just like a wanderless, actually thoughtless wandering, and aimless wandering like animals here, there, drinking, dancing, clubbing, or just engaged in dunya. They don't have affiliation to any. Majority is like this now. So these are the real targets of her. And then actually, if other, as I say, the masaliks, you get interaction, you discuss with them, share things with them, but don't put a strain in your and their relationship in that. Even then, if you by chance get opportunity to speak to non-Muslim, you speak. But at the moment, the guidance of the mashayikh is actually to focus on your own people, because they already have many of the things, right things. They only need few dimensions and they are going to excel. And the others you have to put. So a time will come when we can focus on others as well. Because the tarteeb of the dawah is that firstly you save yourself, then your family, then your close people, so etc. etc. So similarly, the dawah, the tarteeb will be, that's why we go to Muslim, because they are more closer people to us. So we go to them and then to others, then to others. The situation with the Sahaba, Rizwanullah was that they were all true Muslims and full Muslims. They didn't need much dawah in between themselves. Or they did, although they did do their own purification with Rasulullah and things, but the Sahaba did not need to remind each other actually of that the one is not praying, other is not following the Sunnah. There were no situation like this. They were all pure stars of guidance. But our situation is saying that Shaitan has actually possessed
half of our people, and half of they are with Islam, half of them are with Shaitan. So we need to release them, and inshallah then utilize them actually against actually the people who Shaitan have possessed fully then. Adai ilallah, the person who is the invites towards Allah subhanahu wa ta'ala's path, is like a sword. وہ ایک دائی جو ہے وہ تلوار کی مانند ہوتا ہے. A person who is a da'i means the person who calls to Allah, invites people towards Allah, and tries to bring people close to Allah subhanahu wa ta'ala, and the deen is like a sword. وہ تلوار کی مانند ہے. تلوار جس کے ساتھ جیسے کہتے ہیں خربوزہ، اب خربوزہ جو ہے وہ تلوار پہ گرے تو پھر بھی خربوزہ ہی کٹتا ہے. If the melon actually falls on the sword, the melon will be cut, and if the sword actually falls on the melon, still the melon cuts. تو دائی سے وہ جس کے ساتھ بھی ٹچ ہوگا اسی کو فائدہ ہوگا، وہ اس کی تلوار اس کو کاٹے گی. جو بندہ اس تک آ جائے وہ بھی فائدہ حاصل کرے گا، اور جو یہ جہاں تک پہنچ جائے اس کو بھی اس کو خطرہ نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں ہماری جماعت یا طریق کو، جماعت تو ہے ہی نہیں، طریق ہے محمدیہ، اس کو کوئی خطرہ نہیں. جو مرضی بلائے ہمیں، جو ہمیں دعوت دے، ہمارے پاس آئے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں انہی کو فائدہ ہوگا، ہمیں بھی ہوگا. جو ہمارے پاس آئے پھر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں. دوسرے جو ہیں وہ پروٹیکٹیو ہو گئے ہیں، بیکاز دے فیئر دیٹ سم تھنگ از مسنگ فرام دیم. بھائی ہم چلے گئے تو ہمارے لوگ ہی چلے جائیں گے، یا کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ آگے. تو وہ دے بیکم مور سینسٹیو اینڈ پروٹیکٹیو بیکاز دے really do not have, most of them have any solid ground or solid material. ان کو خطرہ ہوتا ہے. وہ جو صحابی ہیں وہ تو دنیا کی چین میں چلے گئے تو وہاں لوگوں کو فائدہ ہو گیا ہے، انڈیا میں گئے وہاں فائدہ ہو گیا، اور جو یورپ میں آئے تو وہاں لوگوں کو فائدہ ہو گیا. تو جو اصل داعی ہے، the person who follows Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and wherever he gets in touch with non-Muslim, deviant person, or they come to him, always he is like the sword which cuts actually the falsehood beliefs, sometimes falsehood ideas, falsehood amal, falsehood ways of life, if the person have learned the art of actually using the sword. اب تلوار تو ہے لیکن چلانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ تلوار کام نہیں کرے گی. نہیں، you have a sword, you don't know how to use, تو آپ اپنے آپ کو ہی جو ہے کاٹ ڈالیں اس سے، that you cut yourself with it. It can be possible if you don't know how to use the weapon. So similarly, those people who go on dawah but they don't learn how to give dawah, they sometimes harm themselves rather than actually benefiting others as well. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ سیکھنا چاہیے پھر کہ بھئی کیسے بندہ، اور ساتھ ساتھ ہی سیکھتا رہتا ہے بندہ، slowly gradually. تو اس لیے دنیا میں اگر دیکھیں ہم میں کچھ خرابیاں، بہت ساری خرابیاں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جس کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں، کوئی بھی جماعت ہو، اینی جماعت، we have no fear, because if we see anything wrong in ourselves we are going to correct it. So we are happy even actually for that. So there is no fear. Individually, collectively we participating. عیسائی آ جائیں، یہودی آ جائیں، دوسرے فرقے آ جائیں، ہمیں بلا لیں، ہمارے ساتھ آ کے بات کریں، مل کے کر لیں، اکٹھے ہو کے کر لیں، ہمیں کوئی انہی کو فائدہ ہونا ہے. کیونکہ اگر تو سچ کی تلوار ہمارے پاس ہے تو پھر تو وہ باطل کو کاٹے گی. اگر سچ ہی نہیں ہے تو پھر بہتر ہے پتہ چل جائے ہمیں بھی کہ بھئی کہاں نقص ہے ہمارا، تو وہ بھی دور ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ، دوسرے لوگ کانفرنس کرا رہے ہیں، پیپل آر doing conferences etc. If you go there, they come to your بیانات and your gathering, they benefit. جب آپ ادھر جاتے ہیں تو وہاں بھی انہی کو فائدہ ہوتا ہے. تو آپ کو دائی کو تو نقصان ہے ہی نہیں. He is always in win-win situation. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب